बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि 3 रमज़ानुल मुबारक है और आज यौम वसाल है सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और आज हो नहीं सकता कि किसी और टॉपिक पे बात की जाए, लिहाजा मैं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में उनकी सीरत के चंद ताबनाक पहलू आपके सामने रखूँगी और हम कोशिश करेंगे कि उनकी सीरत की जो ज़िया है, जो रोशनी है, कुछ ना कुछ हमें अपनी ज़िंदगियों में मुयस्सर आ जाए। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से सिर्फ़ 1 साल पहले मक्का में पैदा हुई और आप अभी छोटी थीं तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। आप अपनी 4 बहनों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि 7 औलादें थीं, 3 बेटे और 4 बेटियाँ, तो 4 बहनों में आप सैयदा सबसे छोटी थी और सबसे ज़ाहिर है चहेती और लाडली भी थीं। सैयदा अभी बहुत अवाइल बचपन में थीं कि उनको एक दिन ख़बर मिली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने मक्का में नमाज अदा कर रहे थे, तो काफ़रों में जिनमें अबू जहल पेश था, उन्होंने ऊँट की ओजरी उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर डाल दी, जिसकी वजह से आप सजदे से सर नहीं उठा पा रहे। तो आप दौड़ी दौड़ी आईं और आपने अपने नन्हे हाथों से वो ओजरी उठाकर साइड पे की और उन लोगों को बद्दुआ दी जिन्होंने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचाई थी, और उनकी बर्बादी के लिए उनके लिए बद्दुआ की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सही बुखारी में रिवायत करते हैं कि जब बदर का मार्का हुआ तो मैं देख रहा था कि उन काफ़रों की लाशें जब उठा के सहाबा एक कुएं में फेंक रहे थे, तो मैं उन चेहरों को पहचान रहा था और वो सारे वही चेहरे थे, उनमें एक भी नहीं बचा था जिनको सैयदा ने बचपन में बद्दुआ दी थी। वो सारे के सारे बदर में बर्बाद हुए और बुरे तरीके से कत्ल किए गए। और जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में वो आपके साथ रहीं, जब मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो पहले ख़ुद हिजरत फरमाई और फिर अपने अहले खाना को आपने बुलाया। मदीना में आके बहुत सारी मसरूफ़ियात और फिर इस्लाम का और हक़ व बातिल का पहला बड़ा मार्का ग़ज़वा बदर हुआ 2 हिजरी में, और आप जब ग़ज़वा बदर से फ़ारिग हुए तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता हज़रत अली ने आपसे मांगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि अली क्या तुम्हारे पास महर में देने के लिए कुछ है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, एक ज़िरा और एक सवारी है। आपने फरमाया सवारी तो जंग में काम आती है, हाल बता आप ज़िरा बेच दे। तो आपने ज़िरा बेची और वो ज़िरा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 480 दिरहम में ख़रीदी, 480 दिरहम में उस वक्त की जो करेंसी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदा और आपने फरमाया कि इससे खुशबू भी ख़रीद ली जाए। और सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा का जब निकाह हुआ उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा को नसीहत की कि इनके लिए अलग घर लें। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत नुमान बिन साबित का घर लिया जो मस्जिद नबी के पास ही था, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जब आपका निकाह हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 15 साल और 6 माह थी, यानी आप 15.5 साल की थी। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र उस वक्त 21 बरस और 5 माह थी। आपका जब निकाह हुआ और रुखसती हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए कुछ जो सामान उनके लिए ख़रीदा था, वो सुन के आप आज की बेटियों को और आज की ख़वातीन को ये ज़रूर सुनना चाहिए कि वो सामान क्या था, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत आर्जी है और दुनिया की चीज़ें भी बहुत आर्जी हैं। तो नबी की बेटी जो कि मखदूमा कायनात है, नबी की बेटी जो तमाम औरतों की सरदार है, नबी की बेटी कि उसकी शान ये है कि मलाइका भी उसके लिए चश्म बराह थे। उसका जो जहेज़ का सामान था वो सिर्फ़ एक पलंग था, एक चादर थी, एक मशकीज़ा था, एक चक्की थी। और नबी की बेटी की जब रुखसती हुई तो ये बड़ी आज की औरतों के लिए इसमें उसवा मौजूद है कि वो किसी सवारी पे बैठ के हज़रत अली के घर नहीं गई। हज़रत उम्मे ऐमन के साथ उनको रुखसत किया गया और वो पैदल ही तशरीफ़ लेके गई। इतनी बड़ी कायनात के सरदार की सरदार बेटी पैदल चल के अपने घर में तशरीफ़ ले गई।
اور پھر جب ان کا نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نکاح کے جو گواہان تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی تھے، اور وہی اس موقع پر موجود تھے۔ اتنی سادگی سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ڈیوٹیز تقسیم فرما دی۔ آپ نے فرمایا جو اندرون خانہ کے کام ہیں وہ فاطمہ کریں گی، اور جو بیرون خانہ یعنی گھر کے باہر کے کام ہیں وہ علی المرتضیٰ سر انجام دیں گے۔ اس سے بھی ان کی سیرت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ہمیں بہت بڑا ہمارے لیے اسوہ ہے، بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے۔ اگر ہم اس بات کو بھی اپنا لیں، صرف سیدہ کی اس بات کو بھی اپنا لیں، تو ہمارے گھر کے اندرونی اور بیرونی بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے گھر کے سارے کام سنبھال لی، اور سارا دن وہ گھر میں محنت کرتی، چکی پیستی اپنے ہاتھوں سے، اور جو خواتین گھر میں کام کرتی وہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اگر ان کی نسبت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سے ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ ان کے اسوہ پہ عمل کر کے اپنے گھر کے کام، اپنے شوہر کے کام، اپنے بچوں کے کام کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ کائنات کی زندگی کا فیض انہیں میسر آ جائے گا۔ اور پھر آپ سارا دن چکی پیستی، سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو ساری رات عبادت کرتی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ کہتی کہ یا اللہ تیری یہ رات اتنی چھوٹی تھی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی نہ کر سکی، یعنی یہ رات تنگ پڑ جاتی مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوق عبادت ختم نہ ہوتا، صبح پھر وہی روٹین ہوتی، اور اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ایک غزوہ سے حضرت علی المرتضیٰ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ ایک خادمہ آپ کو دے دیں جو کام کاج میں آپ کی کچھ مدد کر دیا کرے۔ آپ گئیں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں مگر شرم کر گئیں، کچھ کہہ نہ سکیں اور واپس آ گئیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ گئے اور آپ سے ریکویسٹ کی سیدہ نے کہ مجھے ایک لونڈی یا غلام دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ لا آتیکما، یعنی میں ہرگز آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ میں یہ غلام اور لونڈیاں بیچوں گا اور اس سے میں شہدائے بدر کے بچوں کی کفالت کروں گا، اور اس سے میں صفا کے چبوترے پہ جو تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ ہیں جن کے پیٹ ان کی کمر کے ساتھ بھوک کی شدت کی وجہ سے لگ گئے ہیں ان کا انتظام کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں جو غلام سے بہتر ہے، تو آپ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کی تسبیح بتائی، تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا جب واپس آئی انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے مالی وسائل رکھتے ہیں، جن کے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، جن لوگوں کے پاس ملکی ذرائع ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت مطہرہ کے اس پہلو کو دیکھنا چاہیے آج کے دن میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو کائنات کی شہزادی ہیں اور سب عورتوں کی سردار ہیں، آپ نے ان کو لونڈی اور غلام دینا گوارا نہیں کیا، اور شہدائے بدر کے بچوں کے لیے اور صحابہ صفا کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کو زیادہ پسند فرمایا، اور آپ مال غنیمت وہ سب کا سب آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا کہ آپ گاہے بگاہے آپ سے ملنے آتی، اور گاہے بگاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو آپ اپنی نشست مبارک سے کھڑے ہو جاتے، آپ فاطمہ کو چومتے، ان کا ماتھا چومتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ بھی اسی طرح کرتی۔ آپ کے آخری ایام کا ایک واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے آخری ایام میں آپ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ نے اسی طرح ان کا استقبال کیا جیسے ان کا معمول تھا۔ باپ بیٹی آپس میں بیٹھے تو باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی کھانا بنا رہی تھی تو میں سن رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ جب آپ اٹھ کے کسی کام سے چلے گئے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کے کان میں آپ کے بابا نے کیا کہا؟
جس سے آپ پہلے روئیں اور پھر آپ ہنسی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے اور ان کی زندگی میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کچھ دنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ وہ بتائیں آپ کے بابا نے آپ کے کان میں کیا ایسا کہا تھا کہ پہلے آپ روئیں اور پھر آپ ہنسی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے وصال کا وقت قریب ہے، جس بات پہ میں رونے لگ گئی۔ اور پھر بعد میں انہوں نے کہا غم نہ کرو، اہل بیت میں جو شخص سب سے پہلے مجھے ملے گا وہ آپ ہوں گی، یعنی میرے وصال کی مجھے خبر دی تو میں ہنسنے لگ گئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کو ابھی صرف 6 ماہ گزرے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں اور کچھ دن بیمار ہو کے بیماری کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تیمارداری جو کرتی تھی وہ حضرت اسماء بنت امیس تھیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسز تھیں۔ اور آپ نے حضرت سیدہ اسماء بنت امیس کو یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، کیونکہ جس چادر میں میری میت لپیٹی جائے گی میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی غیر مرد کی اس چادر پر بھی نظر پڑے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ان کو وصیت کی تھی کہ کیا میرا جنازہ ایسے ننگا ہی اٹھایا جائے گا؟ تو سیدہ اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے حبشہ میں جب عورتیں فوت ہوتی ہیں تو وہ ان کے اوپر بانس کی لکڑیوں سے ایک ٹینٹ سا بنا لیتے ہیں، اس پہ چادر لٹکا لیتے ہیں، تو میں ایسا کروں گی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی وصیت کے مطابق سیدہ اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا انتقال جس دن ہوا اس دن ظاہر ہے 3 رمضان المبارک 11 ہجری تھی اور منگل کا دن تھا۔ آپ کا وصال مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کے وقت میں اٹھایا گیا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا، اور آج چونکہ ان کا یوم وصال ہے، آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس شارٹ سے ویلاگ میں ان کی سیرت کے کسی ایک پہلو پہ بھی ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکے۔ یہ دن اس لیے آتے ہیں کہ ان کی ہم صحابہ کے دن، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، ان کے اہل بیت کے دن اور ان کے صحابہ کے دن کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا ذکر کر کے ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان کی زندگیوں سے، ان کی سیرت سے ہمیں کچھ روشنی میسر آ جائے۔ جو خواتین خاص طور پہ اور جو مرد حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کم از کم ان کی زندگیوں میں، ان کی اپنے لائف سٹائل میں کچھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نقش قدم کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ ان کے لباس میں، ان خواتین کے لباس میں سیدہ کائنات کی لباس کا کچھ فیض شامل ہو جائے، ان کی گفتگو میں سیدہ کائنات کی گفتگو کا کچھ حصہ ڈل جائے، ان کے لائف سٹائل میں سیدہ کائنات کی سادگی کا کوئی رنگ آ جائے۔ یہ ہم بدقسمت لوگ ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم یہ دن تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اتنے بڑے ریلیجیس فونیٹک ہیں کہ اس حد تک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جنونی ہیں کہ ہم لوگوں کو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں، مگر ہم اپنے کردار میں دیکھیں، اپنی سیرت میں دیکھیں، اپنے لائف سٹائل میں دیکھیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو جن لوگوں سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی سیرت کی جھلک کہیں ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن ہم سیدہ کائنات کا ذکر خیر کریں اور ان کی زندگی کے چند جو چراغ ہیں، ان کی سیرت کے جو چند چراغ ہیں وہ جلائیں، اور ان چراغوں سے ہمارے گھر میں اگر روشنی ہوگی تو میں سمجھوں گی کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ کچھ میرے اور آپ کے کام آئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے دن میں اللہ تعالی ہمیں نہ صرف آج کے دن بلکہ پوری زندگی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کہ دامن عصمت کی ہمیں خیرات عطا فرمائے اور ان کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ماں جس نے ایسے عظیم بیٹے پیدا کیے، جنہوں نے کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی اور اس دین کا پہرا دیا اور دین کا پرچم سر بلند کیا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ کبھی نہ ڈریں نہ جھکیں، اور دین کی پامالی قدریں جب پامال ہی ہو رہی ہوں اور دین کی جب عزت اور حرمت کا مسئلہ آئے تو اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ آج کے دن کے لیے بس اتنا ہی میں میسج دوں گی کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان شخصیات کی زندگیوں کا کچھ نور بھرنے کی کوشش کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔